कोशिश करें कि आप कुरान का शिया तर्जुमा पढ़ें, क्योंकि आप जानते हैं डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। कुरान का टेक्स्ट मतन एक है मगर तर्जुमा अलग अलग है। हर तशरी वाले अपने तौर पर उसका तर्जुमा करते हैं। हम शिया इमाम इस्माइली मुस्लिम हैं और हमें चाहिए कि हम शियों का तर्जुमा पढ़े, जैसा कि तफसीरुल मुत्तकीन है, इमदाद हुसैन काज़मी का तर्जुमा किया हुआ बहुत मशहूर है। आप तरीका बोर्ड से भी अप्रोच करके ये हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश में एस.वी. मीर अहमद अली का तर्जुमा है, शिया है, इस तफसीर को आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये याद रखें कि हम अपने बच्चों को जो कुरान शरीफ पढ़ाते हैं उसको इस्माइली टीचर से पढ़वाइए। तरीका बोर्ड से अप्रोच करें, रिलीजियस सेंटर्स को अप्रोच करें। नामदा तरीका बोर्ड ने नाइट स्कूल में कुरान शरीफ पढ़ाने का एहतमाम किया है, सिखाया जा रहा है। फिर भी आपकी ज़रूरत पूरी न हो तो आप उनसे बात करें। अगर फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है, जमात में ऐसे इस्माइली बहुत आपको मिलेंगे जो कुरान शरीफ जानते हैं, जो आपके बच्चों को पढ़ा सके, मगर गैर इस्माइलियों से पढ़वाने की गलती मत करना। माँ अपने बच्चों को दूध खुद पिलाती है, किसी और के पास नहीं भेजती है पीने के लिए, और ये मजहबी दूध होता है। इल्म जो है वो मजहबी दूध है जिसको इस्माइली असातिज़ा ही पढ़ा सकते हैं। जब हम दूसरों के पास भेजते हैं या गैरों को बुलाते हैं, आप नहीं समझते या नहीं जानते कि उसके कितने और असरात होते हैं, जिससे हमारे मजहब को, हमारे अकीदे को, हमारे प्रैक्टिस को और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। जो कि हमारा हक है कि हम अपने मजहब पर, अपने एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए प्रैक्टिस करें, और इसको बहुत ही मासूमाना अंदाज में, बहुत नादानी के तौर पर यह न समझना कि इससे क्या हो रहा है, हमने किसी को भी बुलाकर कुरान पढ़वा लिया, इससे बहुत कुछ हो सकता है। आपके मासूम बच्चे के जहन में क्या कुछ जा रहा है, शायद आप अपने तौर पर उसकी निगरानी हमेशा न कर सके। मौला की भी ये ख्वाहिश है, और मौला कितनी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में मौला चाहते हैं एक इस्माइली बच्चा ऐसा न रहे जिनके पास इस्माइली मजहब की तालीम न पहुंचे, और ये आपका हक है कि आप तक पहुंचे। और अगर आपका काम नहीं हो रहा है, मौला के इदारे मौजूद है। मौला ने भी आपसे ये फरमाया है कि अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबल लोगों के पास जाइए, उनसे पूछिए कि आपका काम क्यों नहीं हुआ। तो अगर आपके बच्चों को जमात में इस्माइली कुरान पढ़ाने वाले नहीं मिलते तो इंस्टीट्यूशंस इसके जिम्मेदार जो हैं उनसे आप कहें, सजेशंस दें, अपने मसाइल बताएं कि आपकी मदद करें, और एक एक इस्माइली बच्चा जो कुरान की तालीम हासिल करता है, इस्माइली मुअल्लिम से ये कुरान की तालीम हासिल करें। चंद और सवालात जो इस हवाले से आते रहे हैं, मैं उनको भी यहाँ लेते हुए जाऊँगा, जिसको बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये परेशान कुन है, हम पब्लिक में इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं, अपने कारोबार में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में लोगों के साथ उठते बैठते। हमें लोग पूछते हैं कि भाई आप इस्माइली किसी गैर इस्माइली को अपने जमात खाने में क्यों नहीं आने देते हैं, जबकि इतनी इबादत गाहें हैं, इतने सारे मसाजिद हैं। आप किसी मस्जिद में चले जाएं, आपको कोई अपने मस्जिद में आने से नहीं रोकता, मगर आप लोगों को अपने जमात खाने में आने से रोकते हैं। क्या कुछ आप छुपाना चाहते हैं? अगर आप अपने घर में किसी को आने देने से रोकते हैं तो एक तो ये आपका हक है, आपकी प्राइवेसी है, आप कुछ छुपाते नहीं हैं। आपकी जो इंडिविजुअल राइट है अपने घर की प्राइवेसी की, तकद्दुस की। कोई भी राह चलता आदमी आकर आपसे कहे मुझे आपके घर में दाखिल होना है, आने दीजिए, तो क्या हम उसको आने देंगे? नहीं आने देंगे। जो चीज़ हमारी है, बाज़ औक़ात हमें उस पर एक अपना इंडिविजुअल राइट है, तो आप कहेंगे भाई इबादत गाह में तो ऐसा नहीं होता ना, ये तो खुदा का घर है, ये तो किसी का ज़ाती घर नहीं है, खुदा का घर है, यहाँ तो इबादत के लिए सबको आने देना चाहिए। जिंदारों, ये बात समझ लें कि मस्जिद और जमात खाना एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं है, या इस्माइली या मुसलमान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल कोई दो जमातें नहीं हैं। एक बड़ी जमात उम्मा है जिसको मुसलमान कहते हैं, उम्मत मुस्लिमा।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہم سب مسلمان ہیں، مساجد ہم سب کی ہے، اب مجھے کوئی مسجد جانے سے نہیں روک سکتا۔ یہ اسلام کا ایک بڑا دائرہ ہے، ایک مسلمانی کا دائرہ ہے، اور اس کی ایک کامن عبادت گاہ مسجد ہے۔ مختلف فرقوں کی مسجد ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس میں جانا چاہے تو کوئی نہیں روکتا، اور شریعت کے لیول پر جو بھی عمل کسی کو کرنا ہے کسی مسجد میں جا کے کرے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دین اسلام کے اندر کچھ طریقے ہیں، کچھ انٹرپریٹیشنز ہیں، کچھ گروپس ہیں، جیسے کہ صوفیاء ہیں، مسٹکس ہیں۔ صوفیوں کی اپنی عبادت گاہیں، ان کی ایک مسجد ہوتی ہے، اس کے بعد ایک خانقاہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، اپنا ذکر پیر و مرشد کے حوالے سے جو ان کا رشتہ ہوتا ہے وہ خانقاہ میں آ کے کرتے ہیں، وہ مسجد میں نہیں کرتے۔ بوہریوں کا بھی اپنا جماعت خانہ ہے، اسناشریوں کا اپنا امام بارگاہ ہے، وہ اپنے امامت کے حوالے سے، اپنے طریقے کے انٹرپریٹیشن کے حوالے کے جو کام ہے وہ اپنے امام بارگاہ میں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا جماعت خانہ ہے، ہمارا ایک انٹرپریٹیشن ہے۔ شیعہ امام اسماعیلی مسلم، ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم اسماعیلی ہیں، ایک چھوٹا سا ہمارا گھر ہے، اور اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ جماعت خانہ ہے، ایک جماعت کا گھر ہے جو اس کے لیے ہے جو اس جماعت کے ممبر ہیں۔ جو اس جماعت کے ممبر نہیں ہیں ان کے واسطے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ ایک جماعت خانہ ہے، اور یہ امام زمان کی جگہ ہے، امام زمان اس جگہ کے مالک ہے، اور پیر اور مرید، امام اور مرشد کے درمیان کے رشتے کے جو بھی ہمارے اعمال ہیں وہ ہم یہاں انجام دیتے ہیں، اور جو بھی زمانے کے امام کو اپنا امام تسلیم کرتا ہے وہ یہاں آ سکتا ہے، اس سے کوئی نہیں روکتا۔ کسی کو اگر آنا ہے، امام زمان اسے اپنے مریدی میں لیتے ہیں، ہم ان کو سر آنکھوں پہ رکھ کے یہاں لے آئیں گے، اب یہ بھائی ہمیں دیکھنے دیجئے کہ آپ اپنے جماعت خانے میں کیا کرتے ہیں۔ دیندارو، دین پہ عمل کرنا کوئی تماشا تو ہے نہیں، دین پر عمل کرنا کوئی تماشا تو ہے نہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن اور انسانی برادری کی شرافت اس بات کی ہر ایک کو اجازت اور حق دیتا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر کھلے طریقے سے آزادی کے ساتھ انڈسٹربڈ وے میں اس پہ عمل کرے گا۔ اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم شائستگی کے ماحول میں اپنے مذہب پہ عمل کریں، اور اس میں کوئی کسی قسم کا خلل اندازی نہ کرے۔ ہاں، کسی کو ہمارے جماعت خانے کے پریمس دیکھنے ہیں، آج جو ہمارے ہائی پروفائل جماعت خانے ویسٹرن کنٹریز میں بنے ہیں، باقاعدہ اس کے گائیڈڈ ٹورز ہوتے ہیں، باقاعدہ ٹورسٹ کو وہ عمارت دکھائی جاتی ہے، پھر بھی اس عمارت میں عبادت گاہ، پریئر ہال ہماری ایک ایسی جگہ ہے جو ہم سب کو نہیں دکھاتے ہیں۔ آپ اپنے مہمانوں کو، گھر میں آنے والے کو شاید اپنے گھر کی بہت ساری چیزیں دکھائیں، مگر یہ آپ کی پریروگیٹو ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں کیا دکھائیں کیا نہ دکھائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا بیڈ روم بھی کھول کر دکھائیں، یہ آپ کی پریروگیٹو ہے، اور یہ امام کا حق ہے، مگر امام خود اپنی طرف سے پہل کر رہے ہیں، اور عبادت کے وقت کے علاوہ کوئی جماعت خانے کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، نامدار کاؤنسل سے یا ہمارے جو ریسپانسیبل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اپروچ کریں، ان سے بات کریں، عمارت ان کو دیکھنی ہے آ کے دیکھیں، لیکن یہ شرط کہ ہم آ کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، تاکہ ہم آپ کو سرٹیفائی کریں کہ آپ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں۔ جناب، آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ پہلے آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اس کی سند آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ بھائی، آپ کو یہ حق کس نے دے دیا کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ کون صحیح کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے؟ محض اس لیے کہ کسی کی تعداد بڑی ہے، دین کے اندر کوئی تعداد کے بڑی ہونے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو اس بارے میں بے چینی ہوتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم زمانے کے امام سے دعا کیوں مانگتے ہیں، بلکہ لوگ بڑی دانشمندی کے ساتھ بہت ہی مخلصانہ طور پر بہت سنسیئرلی آ کے مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ یہ ایک دو چیزیں جو ہے نا ذرا اس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں اپنے مذہب کے اندر، ہم آپ کو بہت اچھا مشورہ دے رہے ہیں، یہ ایک دو چیزیں آپ ذرا مذہب میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں تو باقی سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔
ایک تو یہ جو آپ امام سے جو دعائیں مانگتے ہیں یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کہہ کر، ذرا اس میں کچھ آپ کر لیں، اور یہ جو قبول کر نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کہہ کے آپ اس نام پہ اپنا سر جھکاتے ہیں، ایسی کچھ چیزیں جو ہیں اس میں آپ تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ امام نے اپنے پچھلے جامع میں اپنے میموائرز میں لکھا ہے مولانا کہ ہمارا طریقہ ہمارا طریقہ ہے، آپ کسی طریقے میں رہ سکتے ہیں یا اس طریقے کو چھوڑ سکتے ہیں، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک خاص طریقے پہ عمل کر رہے ہیں مگر اس طریقے میں آپ ریفارم کرنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ طریقہ آپ کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ امام نے فرمایا ہمارا طریقہ ہے، صدیوں سے ایسا چلتا آیا ہے اور یہ زمانے کے امام کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ اگر ہم یا حاضر امام کہہ کے مولا سے کچھ دعا مانگتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے، مانگنے والے کو کیا تکلیف؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا اسے تو مانگنے کی بھی کیا ضرورت ہے، اسے مانگنے کی بھی کیا ضرورت ہے، مگر جس کا دل اس بات پہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صحیح چل رہا ہے، امام سے مانگ رہا کسی اور سے نہیں مانگ رہا، اسے کیا شک اور کیا صبح۔ خدا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرو۔ اگر انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے ڈائریکٹلی تو خدا وسیلہ تلاش کرنے کو کیوں کہتا ہے؟ بلکہ خدا بھی جب انسان سے بات کرنا چاہتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ براہ راست تو خدا بھی انسان سے بات نہیں کر رہا، وہ بھی اپنے رسول کے ذریعہ ہم کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ اتنے نیچے ہے کہ اس تک تو آواز جائے گی نہیں، اس لیے خدا بھی ہم سے بات کرنے کے لیے بیچ میں وسیلہ رکھتا ہے، اور یہ جو خدا کا وسیلہ ہے آپ سنیں گے آگے چل کے، یہ خدا کی آتھورٹی اور خدا کے اختیارات کا مجموعہ ہے، مرکز ہے زمین پر۔ قرآن حکیم میں خدا اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے اور اپنی کتاب کے لیے، تینوں کے لیے ہدایت اور ہادی کا ورڈ یوز کرتا ہے۔ خدا اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے اور اپنی کتاب کے لیے نعمت اور رحمت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب اگر اس وقت میں یہاں قرآن شریف کو کھول کر کہوں کہ اے خدا کی کتاب اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ کی کتاب تو میری رہنمائی کر، تو کیا میں شرک کر رہا ہوں؟ کیا کوئی مسلمان مجھے کہے گا کہ میں شرک کر رہا ہوں؟ میں کہوں یا رسول اللہ آپ کی رحمت مجھے چاہیے، تو کیا یہ شرک ہے؟ میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہوں؟ نہیں۔ آپ خدا کی رحمت خدا سے بھی مانگتے ہیں، جب آپ رسول سے مانگتے ہیں تو خدا کی رحمت ہی مانگتے ہیں، جب آپ کتاب سے مانگتے ہیں تو خدا کی رحمت ہی مانگتے ہیں، جب آپ امام سے مانگتے ہیں تو وہ شرک کیوں بن جاتا ہے؟ وہ لوگ جو امام کو زمین پر خدا کے نور کا مظہر سمجھتے ہیں اور وہ جب یا مولانا حاضر امام کہتے ہیں تو انہیں معلوم ہے یہ ویسا ہی ہے جیسے خدا سے مانگنا ہے، رسول سے مانگنا ہے، کتاب سے مانگنا ہے، تو اس میں شرک کہاں ہے؟ کس اسماعیلی نے یہ کہا ہے کہ ہم بیک وقت دو خداؤں کو مانتے ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ ہم دو خداؤں کو مانتے ہیں جب اٹھ کے کوئی ہم سے کہے کہ یہ شرک ہے؟ خدا نے زمین پہ جس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، جس کو اپنا مظہر بنایا ہے، جس کو اپنا وسیلہ بنایا ہے، جس کو آتھورٹی دی ہے زمین پر، اس سے میں خدا کی امداد مانگ رہا ہوں، تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ یہ کہاں کا شرک ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خدا سے مدد طلب کی، آپ دیکھیں مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضور نے جب خدا سے فرمایا کہ میری مدد کر تو رسول کیا مانگتے ہیں؟ اور بلکہ خدا انہیں تعلیم دیتا ہے کہ اے رسول تو اس طرح دعا مانگ، قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، مجھے سچائی سے داخل کر، سچائی سے نکال،
वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और अपने पास से, कहीं और से नहीं, अपने पास से मेरे लिए एक जबरदस्त मददगार मुकर्रर कर दे। ये नहीं कहा कि खुदा हर कदम पे तू मेरी मदद कर, बल्कि तू मेरे लिए जमीन पर मदद का सोर्स मुझे दे दे। वजअल ली मिन लदुनका, अपने दरबार से, अपने खास कुर्बत से मेरे लिए जमीन पर सुल्तानन नसीरा, एक गालिब मदद करने वाला मुकर्रर कर दे। और सब जानते हैं कि मौला मुर्तजा अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अली उन सुल्तानन नसीरा कहते हैं कि अली जो रसूल का बहुत बड़ा मददगार है। तो जिससे खुदा ने जमीन पर रसूल का मददगार मुकर्रर किया, और हुजूर ने फरमाया कि इन्नल्लाह अय्यद हाज़ा दीन बि अलीयन, खुदा ने मौला अली के जरिए इस दीन की भी लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा देता है। सदियों से और कितने अरसे से खुदा का कलाम जमीन पे चल रहा है, मगर जो कन्विंस नहीं होता सो नहीं होता। कन्विंस करना किसी का काम नहीं है, इंसान अपना क्या ईमान अकीदा रखता है उसके बारे में बात कर दे। एक छोटी सी आयत कुरान की आपके सामने पेश करूं, बहुत गौर करने जैसी है। कुरान की सूरा नंबर 47 आयत नंबर 7, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। कुरान की सूरा नंबर 47 आयत नंबर 7, ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। बंदों से मदद मांगना शिर्क है। इमाम तो छोड़िए, दूर की बात है, इमाम तो बहुत बड़ा है। बंदों से मदद मांगना शिर्क है। खुदा बंदों से मांगता है कि ऐ लोगों अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो मदद तो ऐसी है कि खुदा बंदे से मांग सकता है, यहां तो बंदा इमाम से मांग रहा है। किस लॉजिक की बात करते हैं और किस इस्लामी माखिज और किस इस्लामी तालीम की बात करते हैं। बल्कि खुदा मांगने का तरीका ये बताता है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, उसके जरिए उसको बुलाओ। कुरान की सूरा नंबर 7 आयत 180 कि अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, उनके जरिए से उनको बुलाओ। और अल्लाह के नाम में और हमारे नाम में जमीन और आसमान का फर्क है। अल्लाह के नाम नूरानी नाम होते हैं, जिंदा नाम होते हैं। हमारे नाम बंदा गया, बंदे के साथ नाम भी गया, खत्म हो गया। इस तरह फानी नाम नहीं है। और इस्माइली दाइयों का कहना है कि पैगंबर और इमाम जो जमीन पर होते हैं वो खुदा के जिंदा नाम होते हैं। जब तुम उनको पुकारते हो तो गोया तुम अल्लाह का नाम लेते हो। तो ये इमाम जमीन पर खुदा के जिंदा नाम है। जब आप या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम कहते हैं तो कुरान की इस आयत के मुताबिक हम अल्लाह का जिंदा नाम लेते हैं। इसलिए इसके बारे में दिल में कोई शक और शुबा रखने की जरूरत नहीं। और आखिरी बात मैं आपके सामने पेश करके जगह लूंगा कि कबूल कर नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम कहते हुए बाज़ औक़ात बाद लोगों की दिल आर महसूस करती है कि मुझे मेरा सर झुकाना चाहिए या नहीं झुकाना चाहिए। इसको इतना बड़ा मसला क्यों बना लिया? ये सर झुकाने को इतना बड़ा एक फोबिया क्यों बन गया है लोगों के लिए? क्या है सजदा? सजदा सबमिशन की अलामत है, सजदा सुपुर्दगी की अलामत है, सजदा फरमान बरदारी की अलामत है। हम जो हज़रत इमाम की बैयत करते हैं, आप बताइए इसमें और सजदे में फर्क क्या है? इसकी फिलॉसफी के लिहाज से फर्क क्या है? आप सजदे में अपने आप को उसके सुपुर्द करते हैं, उसकी इताअत कबूल करते हैं, इमाम की बैयत करते हुए तन मन धन ऑथोरिटी सब इमाम के हवाले करते हैं। सुपुर्दम बे तू माया खिशरा तू दानी हिसाबे कमो बीशरा, जो कुछ मेरे पास था तेरे हवाले किया, अब कम है ज्यादा है तुझे मालूम कि उसमें क्या है, मैंने सब कुछ तेरे सुपुर्द किया। तो सजदा जिस तरह हम दुआ मांगते वक्त हाथ उठाते हैं, तो ये हाथ उठाना दुआ मांगने की एक सिंबल है, अलामत है। इस तरह सर झुकाना
ایک تسلیم، وسلموا تسلیما، خدا نے فرمایا نا کہ اس کے آگے سبمیشن کرتے ہوئے جھک پڑو. تو جسے ہم نے امام تسلیم کیا ہے، جس کی ہم نے رہنمائی قبول کی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ میں ہم نے اپنی روح دی ہے کہ اس سے نجات دینا تیرے حوالے ہے، ہم تیرے امر پہ عمل کریں گے، تو ہماری روح کو نجات دے. اب اس رشتے میں باقی کیا رہ گیا ہے؟ کیا ہم اس کے سپرد نہیں کرتے ہیں جو ہم نے کسی اور کے پاس اور کو دینے کے واسطے سنبھال کے رکھا ہے؟ دینداروں، مذہب جو ہے یہ ظاہری رسم و رواج، فارملٹی اور فارملزم کا نام نہیں ہے. ہم بہت زیادہ اس لیے، مسلمان بہت زیادہ اس لیے پریشانی کے شکار ہوئے ہیں کہ انہوں نے فارمز کو، ظاہری صورت کو دین کا ایسنس سمجھ رکھا ہے اور ایسنس کو بالکل بھلا دیا ہے. یہ مذہب کے ظاہری فارم کی بات ہے. ہم خدا کا جو امر زمین پر ہے، زمانے کے امام خدا کے نص کے مطابق زمین پر خدا کے ہمارے امام ہے. اس خدا کے نص، آرڈر، امر، خدا کا جو حکم زمین پر ہے، خدا کا جو نور زمین پر ہے، اس کے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں اور اس کے آگے ہم اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں. یہ جو ہم دین پہ آج عمل کر رہے ہیں، یہ دین ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ جو مذہب پہ ہم عمل کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ راستہ، یہ مذہب ہمیں دنیا میں بھی آباد کرے گا اور آخرت میں بھی یہ ہمارے نجات کا ضامن ہے، یہ دین ہمیں، یہ طریقہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ امام نے دیا ہے. اسی کے دیے ہوئے مذہب پہ عمل کرتے ہیں نا. یہ ہم صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، قبول کرنے والا وہی ہے نا، وہی قبول کرے گا نا. تو اس کے آگے جب ہم وہ عمل بجا لاتے ہیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ قبول کر یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، جو کچھ ہم نے کیا تیرے سپرد کرتے ہیں، لے لے، تو اس سے قبول کر، اور یہ ہماری حقیر سی عبادت کی بدولت تو ہمیں نجات دے. کیا ہم یہ اپنے آپ کو سپرد نہ کریں، اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کریں؟ کیا ہمیں اپنے عقیدے کی اظہار کے لیے نہیں، لوگ کہتے نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ شرک ہے. ہمیں اپنے امام سے، اپنے محبوب سے، اپنے مرشد سے، ہمارے دین و دنیا کے مالک سے اپنی عقیدت مندی کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے، یہ بھی کوئی اور ہم کو بنا کے دے گا؟ اس کی بھی ہمیں لوگوں سے پرمیشن لینی پڑے گی، اس کے لیے بھی ہمیں لوگوں کا اپروول لینا پڑے گا. اور افسوس کی بات یہ کہ بعض اوقات ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک ادھر سے اس کا اپروول نہیں ہوگا تو یہ اسلام میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. کیا ہمیں ہمارے طریقے پر عمل کرنے کے لیے کسی اور کے طریقے سے، کسی اور کی بنائی ہوئی چیزوں سے اپروول لینا ہوگا؟ آخری یہ بات عرض کرتے ہوئے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مذہب کو اپنے مذہب کے فریم میں دیکھیں. ہم باہر جا کے، بازار جا کے کوئی فریم خرید کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس میں اسماعیلی مذہب فٹ کر دو مجھے. وہ کسی اور کا بنایا ہوا فریم ہوتا ہے اسلام کا، جو ہم باہر سے لاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی دیکھو آپ کا اسماعیلی مذہب اس فریم میں فٹ آتا ہے تو ہمیں قبول ہے. ہمارے مذہب کا فریم کوئی اور کیوں بنائے گا؟ اور ہم اپنے مذہب کو کسی اور کے فریم میں کیوں فٹ کریں گے؟ ہمارے مذہب کا فریم ہم بناتے ہیں، یعنی زمانے کا امام بناتا ہے. امام نے جو چیز بنا کے دی ہے اسی کے دائرے میں سب چیزیں ہوتی ہیں. اگر کسی کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، کسی کو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، وہ ہمارا پرابلم نہیں ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو اپنے دین کے بارے میں اپنی سوچ، اپنے عقیدے کو بالکل صاف اور واضح رکھیں، اور جب راستہ سمجھ میں آ جائے تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. میں ایک دو کتابوں کا نام آپ کے سامنے لے کر اپنی جگہ لوں گا جو قرآن اور امامت کے حوالے سے میں نے بات کی. چند کتابیں ہیں. علی فی القرآن، سید مراد علی جعفری کی لکھی ہوئی ہے. دوسری کتاب ہے علی فی القرآن، صادق حسین شیرازی کی لکھی ہوئی ہے. قرآن ما علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، سید عنایت علی شاہ کی لکھی ہوئی. کوکب دری بہت مشہور کتاب ہے، محمد صالح کشفی، اہل بیت اور مولا علی کی شان میں بھرپور کتاب ہے، قرآن حدیث شریعت کی تمام چیزوں سے ثابت کی ہوئی.
اس کے علاوہ شیعہ تھاٹ جو ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے بات کریں گے، سکسیشن ٹو محمد، ولفریڈ میڈلونگ کی کتاب ہے، اوریجن اینڈ ارلی ڈیولپمنٹ آف شیعہ اسلام، جس کا اردو ترجمہ تاریخ تشیع، ایس ایم جعفری صاحب کی کتاب ہے، اور قاضی نعمان کی کتاب دائم الاسلام کا جو پہلا چیپٹر ہے کتاب الولایہ، اس میں بہت میٹیریل، بہت چیزیں ہیں. تھوڑی سی ہم بھی اپنی طرف سے ریڈنگ کرنے کی کوشش کریں، علم کے میدان میں آگے چلنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم خود اپنے مذہب کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے اور دوسروں کو سمجھانے کے قابل بھی ہوں گے. آپ سب نے بہت خاموشی سے سنا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کو بھی آپ اسی طرح خاموشی سے سنیے گا، ان کی باتیں بہت دقیق ہیں، بہت فلسفیانہ ہے، ایک ایک جملہ سننے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. بہت بہت شکریہ. یاد رکھیں.